बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट के सिलसिले में। आज हम बलूचिस्तान के हवाले से कुछ नए डेवलपमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता है, एक ख़ातून जो कि सुसाइड बॉम्बिंग की नीयत से इस्लामाबाद उनको आना था, उनकी ब्रेन वाशिंग हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त कार्रवाई से हमारे जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, दीगर जितने भी मतलब चीज़ें इन्वॉल्व थी, उनकी बर वक्त कार्रवाई से उसको हिरासत में लिया गया। उसके बाद उस पर CM सरफराज बुकटी साहब और उनकी टीम के हवाले से एक न्यूज़ ब्रीफिंग भी हुई, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी कर दी। उस हवाले से उसको भी डिस्कस करूँगा आज अपने गेस्ट के सामने। उस हवाले से भी काफ़ी सवालात रखना चाहूँगा इस पॉडकास्ट में। आगे चल के बलूचिस्तान के हवाले से कुछ दीगर चीज़ें भी होती हैं। हमेशा से मिलिटेंसी को लेकर हम बहुत नए फैक्ट्स के साथ आते हैं। अभी भी आपको बताएंगे किस तरीके से कुछ न्यू IBOs लॉन्च हुए और उसमें कितनी कामयाबी हासिल हुई हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को। आगे चल के सरफराज बुकटी साहब की जो काविशें हैं बलूचिस्तान के लोगों के लिए, या फिर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जिस तरीके से एक आप कह लें कि दलेरी के साथ वो उनको कन्फ्रंट करते हैं, वो भी अपने आप में ही एक आप कह लें तारीफ़ के हकदार हैं। उस पर भी हम बात करेंगे। चीज़ें मज़ीद भी डिस्कस होंगी। कोशिश करूँगा कुछ ऑब्वियसली उन चीज़ों से हट कर बलूचिस्तान में जितने तरक्याती मनसूबात हैं, या फिर वैसे कुछ चीज़ों को दहशतगर्द तंजीमें ज़्यादा कैश करने की कोशिश करते हैं, एज ए टूल इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। उस हवाले से मैं चाहूँगा कुछ सवालात करूँ। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जहाज़िब बुकटी साहब। उनसे बात करते हैं। जहाज़िब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया भाई। वालेकुम अस्सलाम। जहाज़िब भाई, सबसे पहले तो इसी हवाले से बात करना चाहूँगा। जिस लड़की का ताल्लुक़ तुर्बत से था, एक ख़ातून है, खैरुन्निसा नाम है उनका। देखिए किस तरीके से उसको ब्रेन वाश किया गया। हालांकि बेचारी अभी जब हिरासत में आई है तो वो ख़ुद भी पशेमान है। इसलिए न्यूज़ ब्रीफिंग में सरफराज बुकटी साहब भी बता रहे थे कि शायद उनको उनके वालिद के हवाले कर दिया जाए वापस, और एक मतलब ट्रेडमार्क बनाया जाए कि भाई आइंदा ऐसी गलतियाँ ना हो, और दुनिया को भी पता चले कि किस तरीके से बलूचिस्तान की ख़वातीन को हमारे बलूची रवायात के बरक्स जाके इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया बुकटी साहब। सबसे पहले तो जिस खातून के बारे में आपने ज़िक्र किया, वो तुर्बत की एक रहने वाली खातून थी, और वो एक अंडर एज लड़की थी जिनकी 18 साल से उम्र कम थी। और पहले तो शुरू में इतला ये मिली कि वो मिसिंग हैं, और बहुत सारे पेड लोगों ने ये मिसिंग पर्सनस के खाते में उनको डालने की कोशिश की कि ये जो है एक फोर्स डिसअपेरेंस है। क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना दी है और एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसमें अब बलूचिस्तान में सरकार की तरफ से कोई मिसिंग नहीं हो सकता। ऐसा ही है। और उसमें जो है ना 24/7 जो है वो वहाँ के लवाकिन को बताया जाता है उनके, जो कि सरकार की तरफ से उनको उठाया जाता है या अरेस्ट किया जाता है। तो ये बात जो है वो बड़ी काबिल फ़िक्र थी सरकार की तरफ से भी और इंटेलिजेंस इदारों के लिए भी कि ये जो अंडर एज लड़की थी ये कहाँ गई। तो फिर बड़ी मेहनत के बाद और बड़ी काविशों के बाद हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने इनको जो है ढूंढा, और बाद में पता चला कि ये BLA के एक कैंप में मौजूद थी। सही। और उसके बाद इनको जो है हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने अपनी हिरासत में लिया, और उसके बाद जब इनसे इंफॉर्मेशन लेना शुरू की तो वो इंफॉर्मेशन बहुत दुख भरी और दर्दनाक इंफॉर्मेशन थी। और जिस तरह हमें मालूम हुआ चीफ मिनिस्टर सरफराज बुकटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और बाकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और डिटेल्स जब आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास आई तो हमें बताया गया कि उनको क्लिप्स के ऊपर ब्लैकमेल किया जा रहा था। और उनको ये इस बात का थ्रेट भी दिया जा रहा था कि हम आपके वालिद को कत्ल कर देंगे अगर आपने सुसाइड बॉम्ब इस्लामाबाद में ब्लास्ट नहीं किया। सही। तो ज़ाहिर सी बात है, एक बलोची माशरा है, एक इज़्ज़त और गैरत का एक एलिमेंट हर मुसलमान में है, लेकिन जिस तरह से ये बदबख्त जो BLA है, BOIC है, जिस तरह उनको ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि ब्लैकमेल करके उनकी वीडियो क्लिप्स बना के या उनको ऐसे इंजेक्शंस दे के उनको बेहोश करके और उनकी क्लिप्स बनाने के बाद उनको वो क्लिप्स दिखा के, या उनको बोला जाता है कि हम आपकी फैमिली में ये क्लिप्स दिखा देंगे, हम ये क्लिप्स को जो है लीक कर देंगे, आपने हमारे लिए सुसाइड
کرنا ہے یا ہم آپ کے والد کو مار دیں گے. تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آئیں جو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اور آپ میں اتنا وہ نہیں ہوگا کہ ہم اس چیز کو شیئر کر سکیں. تو سرکار نے جو ہے دیکھیں سرکار کا ہمیشہ سے رویہ جو ہے وہ ماں والا ہے. آپ اس پہ ایف آئی آر بھی کر سکتے تھے. ایک سوسائڈل تھی اور خود کش جیکٹ کے ساتھ پکڑی گئی تھی. ہم اس پہ ایف آئی آر بھی کر سکتے تھے, ہم ان کو جوڈیشل کر سکتے تھے, جیل جا سکتی تھی, پروسیکیوٹ ہو سکتی تھی. لیکن سرکار نے جو ہے وہ ماں والا رویہ اختیار کیا اور ان کو اپنے والد کے پاس ہینڈ اوور کیا اور والد سے یہ گارنٹی لی کہ وہ دوبارہ اس چیز میں ملوث نہیں ہوں گی. تو یہ ایک بہت بڑی کارروائی ہے بلوچستان حکومت کی اور انٹیلیجنس اداروں کی, کیونکہ دیکھیں اسلام آباد جو ہے وہ اب انٹرنیشنل میڈیا کا اور نیشنل میڈیا کی نظر میں ہے. اور ایک بہت بڑی نیگوسیشن چل رہی تھی اسلام آباد میں, اور ابھی آگے بھی بہت ساری ڈیولپمنٹ ہیں اسلام آباد میں. اس طرح کے موقع پہ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہونا ایک انٹرنیشنلی بڑی بدنامی کا باعث تھی. تو را کا یہ مشن جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے سیکورٹی ایجنسیز نے جو ہے وہ نکارہ کیا ہے. بالکل. جیسے بھائی خواتین کی بات کریں, جیسے سرفراز بگٹی صاحب نے بھی بتایا کہ یہ جو دہشت تنظیمیں ان کا بلوچی روایات سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم جیسے کہ مطلب سرفراز بگٹی صاحب نے اپنی بات کی ہے, پھر ان کے جو آئیڈیالوجی سے متفق ہوتے ہیں ان کی بات کی, جس میں الحمدللہ ہم بھی شامل ہیں. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ خواتین کو ایون مطلب کہ کسی کام کے لیے بھی گھر سے باہر وہ جائیں, یا پھر مطلب ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ گھر پہ رہیں اور دیگر چیزوں کو دیکھیں, باقی کاموں کے لیے مرد ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہ تو دہشت گرد بنا رہے ہیں, یہ سوسائڈ بومبنگ کی طرف ان کو دھکیل رہے ہیں, اور دوسری طرف سرفراز بگٹی صاحب اور ان کی ٹیم ان کو مطلب آپ کہنے کہ اسکالرشپ پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے لیے دیگر جتنی فیسلٹیز ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو آئیڈیالوجی میں فرق ہے یہ بڑا عنصر ہے. آپ ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے بلوچستان کی قوم کو اس پر؟ دیکھیں یہ جو ہے یہ سراسر جو ہے وہ ایک دھوکہ ہے اور دکھاوا ہے. آپ ہم لوگوں کو جو غریب کی بیٹی ہے اس کو جو ہے یہ لوگ بولتے ہیں کہ آپ باہر نہیں نکلو, ہماری غیرت ہے, ہماری بلوچی روایات ہیں اور ہمارا سب کچھ ہے. دیکھیں بلوچی غیرت اور بلوچی روایات کتھن بھی اپنی ہماری بہنوں کو, بیٹیوں کو, ماؤں کو گورنمنٹ سیکٹر میں جاب کرنے سے نہیں روکتی, پرائیویٹ سیکٹر سے جاب کرنے سے نہیں روکتی, پڑھائی سے جو ہے وہ نہیں روکتی. ہماری سرکار ہماری بچیوں کو آکسفورڈ اور ہارورڈ کے لیے دروازے کھولے, ان کو اسکالرشپس دے رہی ہے, ود ان پاکستان اسکالرشپ دے رہی ہے, بیف کے تھرو اسکالرشپ دے رہی ہے. انٹرنیشنلی جو بھی ایم فل کرنا چاہتا ہے, جو ماسٹرز کرنا چاہتا ہے, ان کو سرکار جو ہے وہ ایک کرائٹیریا ہے اور ان سے وہ اسکالرشپ دے رہی ہے. اور دوسری طرف جب آپ دیکھیں تو یہ سو کالڈ آزادی پسند جو یہ دہشت گرد ہیں, یہ ہماری ماؤں بیٹیوں کو خود کش جیکٹ پہنا رہے ہیں اور ان کی زندگیاں جو ہے نا وہ چند کوڑیوں کے عوض جو ہے بیچ رہے ہیں. اب ایک خود کش کا یہ لوگ انڈیا سے آئی ڈونٹ نو کتنے پیسے لیتے ہوں گے اور ایک جان کے کتنے پیسے لیتے ہوں گے. تو سرکار ہماری نوجوان کو کس طرف لے کے جا رہی ہے, اور یہ جو دہشت گرد ہیں یہ ہماری نوجوان نسل کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. بالکل بالکل. جیسے بھی دیکھیں جو بلوچستان کی خواتین ہیں وہ کسی بھی آپ کہہ لیں کہ سیکٹر میں ہر طریقے سے وہ اسکلڈ ہوتی ہیں, ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں. الحمدللہ ابھی جو ایجوکیشن کا ریشو وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیں ابھی جو خاتون ہیں ان کو خود بھی یہ چیز سمجھ آ رہی ہے, اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے. شاید ہم تھوڑی بہت اس میں اس پلیٹ فارم کا بھی اپنا ایک قسم کا حصہ ہوگا. براک ڈیجیٹل کی میں بات کر رہا ہوں. ابھی ایک ادیبہ ظہیر نام کی خاتون ہے جو کہ پنجگور BYC کی پریزیڈنٹ رہی ہیں. انہوں نے جو تنظیم ہے اسے لا تعلقی کا اعلان کر دیا اور یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ کس مقصد پر کام کرتے ہیں. ان کا پورا جو ایک سیٹ اپ ہوتا ہے وہ ایک ہی آئیڈیا پر بیسڈ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے اینٹی پاکستان, جو کہ اوبیسلی آپ انڈیا میں بھی یہ چیز دیکھتے ہوں گے, جو یہ سینٹیمنٹس اینٹی پاکستان والا یہ اسرائیلی لوبی میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ایسی چیزیں جب سمجھ آ رہی ہوں خاتون کو اور وہ یہ ڈیسیجن لے کے میں لاتے ہیں, کا اعلان کر رہی ہوں, تو اس کے بعد کچھ ذمہ داریاں گورنمنٹ کی بھی ہوتی ہیں کہ ان کو ہر قسم کی سیکورٹی بھی پرووائڈ کریں, کیونکہ ایک بریو ڈیسیجن ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں اس کو آپ دونوں اینگل سے مجھے اس کا جواب دیں. جی بالکل. میں سب سے پہلے تو ان خاتون کو مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ بہت کم ہوتا ہے اور جو ان کے اس چنگل سے نکل سکتا ہے. کیونکہ موسٹلی یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہونے لگ جاتا ہے کہ یار یہ اب ہمارا جو مقصد ہے اس کو سمجھ چکے ہیں یا جو ہماری دھوکے بازی ہے اس کو پہچان چکے ہیں, تو وہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ واپس نہ چلا جائیں جس طرح ہماری بہن واپس آئی ہے. تو یہ ان کو موسٹلی ایسے آپریشنز میں بھیج دیتے ہیں کہ جس میں واپس آنا
ناممکن ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ پاکستان کے دائرے میں واپس آئی ہیں اور انہوں نے جو ہے ہماری کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پہ اعتماد کیا ہے, ہماری بلوچستان گورنمنٹ پہ اعتماد کیا ہے. دیکھیں یہی گورنمنٹ کا عمل ہے اور یہی جو ہے وہ ہماری پازیٹیو چیزیں ہیں جو اس ٹائم گورنمنٹ آف بلوچستان کر رہی ہے کہ ہم اپنے جو عوام ہے اس کو یہ باور دلا رہے ہیں کہ آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ پاکستان کے ساتھ رہ کے کمپلیٹ ہو سکتے ہیں. آزاد بلوچستان میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا, نہ کہ آزاد بلوچستان ہونا ہے, یہ ایک لا حاصل جنگ ہے اور اس لا حاصل جنگ میں صرف اور صرف بلوچ نوجوان کا نقصان ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. جیسے بھائی دیگر اگر آگے چل کے بات کریں تو جو مسنگ پرسن کا ایشو ہے اس پر بھی کافی پروپیگنڈا ہوتا ہے, اس کو بہت طریقے سے مطلب ایز اے ٹول بنا کر استعمال کیا جاتا ہے دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے. جتنے بھی ان کے پیڈ کچھ اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا پر, بلوچستان فیکٹ جیسے, وہ ایک دن کچھ اور اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کسی شخص کا نام لے کر, جیسے سالار بلوچ تھے, دیگر اور بھی لوگ ہوں گے. تو بعد میں کیا ہوتا ہے کہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں وہ تو جنم واصل ہو جاتے ہیں, وہی جو بھی اشخاص کے نام لیتے ہیں تو ان کے اپنے ہی یہ BLA BLF اپنے سوشل میڈیا کا جو بھی ان کا ونگ شنگ بنا ہوا ہے اس پہ وہ اس کو اون کرتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا کنٹراڈکشن ہے کہ ایک طرف آپ کسی کا نام لے کر انفورس ڈس اپیرنس کے ساتھ جوڑ دیتے ہو اور اب ریاست پر, پاک فوج پر یا پھر سیکورٹی اداروں پر الزام تراشی کرتے ہو, اور آپ کا وہیں جو اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے آگے چل کے آپ کے اپنی تنظیمیں اس شخص کو اون کر کے آپ کو ہی مطلب ایک طریقے سے ایکسپوز کرتے ہیں. تو اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑا دکھ کیا ہوتا ہے, میں بھی ایک لائر ہوں, میں اسلام آباد میں پریکٹس کرتا ہوں. تو میں نے اپنی ایک لائر کولیگ کو ان کے حق میں نعرے مارتے ہوئے دیکھا ہے. جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی رکھوالی ہے, جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے بلبوتے پہ ان لوگوں کو انصاف دینے کے اس میں انہوں نے لائسنس لیا ہوا ہے, لیکن میں نے جب ان کو دیکھا کہ وہ ان کے حق میں جو ہے نعرے مار رہی ہیں, اور یہ سالار بلوچ آپ کو یاد ہوگا جو ہیئر آف 2 میں جہنم واصل ہوا تھا, اس کی تصویر انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی. ان کی تصویر اٹھا کے بولتے ہیں کہ جی یہ مسنگ پرسنز ہیں, یہ فورس ڈس اپیرنس کیا ہے سرکار نے. لیکن بعد میں جب ہیئر آف 2 آپریشن ہوا اور اس میں جو ہے یہ جہنم وصل ہوا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو BLA میں تھا. اور شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ BYC سے. اور یہی لوگ جو ہے نا BYC کو سپورٹ کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ ایکٹیوسٹ ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور انسانیت کی بات کرتے ہیں. تو یہ جب دھماکے ہوتے ہیں ہماری غریب عوام پر اور ہماری فوج پر تو اس وقت انسانیت کدھر جاتی ہے؟ جب بولان پہ ٹرین اٹیک ہوتا ہے اور ہمارے جو ہے نا سینکڑوں لوگ جو ہے وہ ان کے چنگل میں ہوتے ہیں اور سب کو گولدارہ بنا کے بٹھایا ہوتا ہے اور بیچ میں ایک سوسائڈل کھڑا کیا ہوتا ہے, اگر آپ ہلو گے تو ہم یہ سوسائڈل پھاڑ دیں گے. تو اس وقت انسانیت کدھر ہوتی ہے؟ جب کوئٹہ میں رینوے اسٹیشن پہ دھماکہ ہوتا ہے اس وقت انسانیت کدھر ہوتی ہے؟ جب تربت میں اسکول کے بچوں کے بسوں پہ دھماکہ ہوتا ہے اس وقت انسانیت کدھر ہوتی ہے؟ ان کی انسانیت تب جھاگتی ہے جب یہ دہشت گرد مارے جاتے ہیں اور سول اسپتال سے یہ مارنگ بلوچ جو ہے زبردستی وہاں طاقت کے زور پہ جو ہے ان دہشت گردوں کی لاشوں پہ پھول پھینک کے اور وہاں سے لے کے جاتی ہے. یہ انسانیت ہے؟ یہ کوئی سوشل ایکٹیوسٹ نہیں ہے, یہ کوئی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ نہیں ہے, یہ صرف BYC ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور اس کو یہ لیڈ کرتی ہے اور وہ بھی انڈین را کے پیسے لے کر. میرے خیال سے آپ ایمان مزاری صاحبہ کی بات. جی بالکل بالکل. جیسے بھائی دیکھیں جو آج کل جس پہ زیادہ بات ہو رہی ہے وہ دیکھیں نا لیڈرشپ کا جو رول ہوتا ہے بڑا اہم ہوتا ہے ہمیشہ سے. بلوچستان کی حکومت کی بات کریں, سرفراز بگٹی صاحب جب سے آئے ہیں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ ایک دلیری کے ساتھ دہشت گرد تنظیموں کو للکارتے بھی ہیں اور ان کے سامنے ان کے جتنے بھی کرتوت ہوتے ہیں ان کو بتاتے بھی ہیں, اور دیگر اویئرنیس بھی بہت پھیلانے کی مطلب انہوں نے کوششیں کی, کاوشیں الحمدللہ وہ کامیاب بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں. ایک جو آپ کہہ لیں کہ ایک سوچ نئی پروان چڑھ رہی ہے ہمارے یوتھ میں. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر میں ماضی کی بات کروں جتنے بھی زیادہ تر CMs ہوتے تھے وہ ان کا زیادہ ٹائم کیپٹل میں گزرتا تھا اسلام آباد میں. تو یہ جو فرق ہے ایک نیا مطلب لیڈر نئی سوچ کے ساتھ آتا ہے وہ کتنا امپیکٹ کریٹ کرتا ہے؟ دیکھیں سرفراز بگٹی صاحب جو چیف منسٹر ہیں اس ٹائم بلوچستان کے, ان کی یہ سوچ نئی نہیں ہے. ان کی یہ سوچ ان کی جوانی سے ہے. انہوں نے ایک اینٹی سردار کے خلاف
آواز اٹھائی جو کہ پاکستان کو نہیں مانتا تھا, جو کہ اس پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا تھا, اس کے خلاف ان کی جدوجہد تھی اور ان کے والد کی جدوجہد تھی, اور ابھی تک ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ سیم ہی ہے. ان کی آئیڈیالوجی میں کبھی بھی ذرا برابر فرق ہم نے نہیں دیکھا. دیکھیں انہوں نے کیا بات کی, انہوں نے پاکستان کی بات کی جب کوئی پاکستان کی بات نہیں کرتا تھا. انہوں نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا جب کوئی پاکستان کی جھنڈا اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا. انہوں نے پاکستان کے ترانے پہ کھڑے ہوئے جب کہ پاکستان کے ترانے پہ کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا. انہوں نے 16 اٹیکس اپنے اوپر برداشت کیے, 16 اٹیک, جانی اٹیک. صحیح ہے. آج تک انہوں نے جتنا بھی, ابھی وہ چیف منسٹر ہیں, انہوں نے اپنے قبائلی, وہ خود بھی چیف ہیں پورے بگٹی قبائل کے, قبائلی اس حیثیت میں انہوں نے کبھی پاکستان کو پیچھے نہیں رکھا. اپنی گورنمنٹ کی جو ان کے پاس پورٹ فولیو ہے, چیف ایگزیکٹو ہیں, انہوں نے آج تک پاکستان کو پیچھے نہیں رکھا. اور انہوں کا مین جو منشور ہے وہ ترقی کے ساتھ بندھا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے بلوچستان میں آج تک زندگی میں جتنے بھی چیف منسٹر آئے ان کی 20 سے 25% سے زیادہ اٹینڈنس بلوچستان میں نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. ہمارے چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ 85 to 90% جو ہے ان کی اٹینڈنس ہے بلوچستان میں, کوئٹہ میں آفس کی میں اٹینڈنس کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ریشو ایک نکالا جاتا ہے اس ٹینور کے اٹینڈنس میں, اور وہ جو 10 یا 15% کی جو ان کی غیر حاضری ہے وہ بھی اسلام آباد میں جو ڈفرینٹ میٹنگز ہوتی ہیں اور اس میں جو ہے وہ اسلام آباد میں آتے ہیں. تو دیکھیں اب ہمارے بلوچستان میں پرائیویٹ سیکٹر دیکھیں, آپ گورنمنٹ سیکٹرز میں دیکھیں کہ ہماری کس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آپ کے روڈ کا نیٹ ورک کا جال بچھ رہا ہے, آپ کے ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے نا بہترین ہسپتال بن رہے ہیں, آپ کے جو BHUs ہیں ہیلتھ یونٹس وہ دوبارہ سے بحال ہو رہے ہیں, آپ کے 1 لاکھ سے زیادہ جو بچے تھے جو اسکول سے باہر تھے وہ دوبارہ اسکولوں میں جا رہے ہیں, آپ کے ایک گوسٹ ٹیچر تھے جو کہ تنخواہیں لے رہے تھے, پتہ نہیں کدھر بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ کچھ تو ایسے ملازم تھے جو 2 جگہوں سے تنخواہیں لے رہے تھے. تو ان کو فارغ کیا اور اس کے بعد میرٹ پہ بہت فوکس کیا. جس طرح فائنینس ڈپارٹمنٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آن لائن AI بیس پہ انہوں نے ٹیسٹ لیے اور اسی ٹائم جو ہے ان کا رزلٹ آیا اور ان کو آرڈرز مل گئے. تو یہ بلوچستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا سٹیپ ہے, کیونکہ پوری زندگی بلوچستان میں جو ہے نا وہ میرٹ کی پامالی ہوئی ہے, کرپشن عروج پر تھی. کوئی آج آپ دیکھیں نا, یہ آپ چلے جائیں اختر مینگل صاحب کے علاقے میں چیف منسٹر تھے, وہ بھی انہوں نے کیا کیا اپنے ورڈ میں, ایک پکی سڑک ورڈ میں نہیں ہے, ایک اسکول نہیں ہے, ایک ہسپتال نہیں ہے, ایک یونیورسٹی نہیں ہے. آپ باقی میں نام لینا مناسب نہیں ہے, چیف منسٹرز بہت سارے چیف منسٹر گزرے ہیں. ایک آپ مجھے بتائیں کہ سوائے ڈاکٹر مالک بلوچ کے کہ کوئی مجھے ایک ایسا چیف منسٹر بتائیں جس نے اپنے علاقے میں ترقی کی ہو. بالکل ایسے. اکبر بگٹی صاحب خود چیف منسٹر رہے ہیں, گورنر رہے ہیں, اور اس کے بعد اسٹیٹ منسٹر رہے ہیں فیڈرل میں. انہوں نے ڈیرہ بگٹی کو کیا ترقی کی. آج میں چیلنج سب کے سامنے آپ کی توسط سب کو چیلنج دیتا ہوں کہ اکبر بگٹی کے 50 سال اور سرفراز بگٹی کے یہ 5 سال, اگر سرفراز بگٹی کے ان 5 سالوں میں اکبر بگٹی سے اگر کم ترقی ہوئی تو آئیں آپ جو جرمانہ باندھتے ہیں میں اس کے لیے تیار ہوں. بالکل ایسے بڑی بات کر دی آپ نے. جازر بھائی بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین آپ جازر بگٹی صاحب کو سن رہے تھے, ہم نے دیگر چیزوں کو ڈسکس کیا, جس طریقے سے ایک بڑا حملہ جو ہونا تھا اسلام آباد میں BLA اور BLF جیسی تنظیموں سے جس خواتین کا تعلق تھا, اس کو سوسائڈ بمبر بنا کے بھیجا جا رہا تھا, وہ الحمدللہ ناکام بنایا گیا. اس پر میں نے جازر بھائی کے ویوز لی. آگے چل کے دیگر چیزیں ڈسکس کی. ملیٹنسی ایک بڑا ناسور ہے بلوچستان کی, جب بھی ہم بات کرتے ہیں الحمدللہ اس میں بہت کمی آئی ہے. اس کے پیچھے بھی جتنی کاوشیں ہیں ہمارے سیکورٹی فورسز کی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی, وہ بھی قابل تعریف ہیں. اس پر بھی ہم نے بہت سارے سوالات کیے. آگے بھی انشاءاللہ اگر کچھ ڈیولپمنٹ ہوں گے تو ہم ضرور اس کو بھی ڈسکس کریں گے. باقی اینڈ پہ صفا بگٹی صاحب جب سے انہوں نے لیڈرشپ کا رول سنبھالا ہے بلوچستان کی ترقی کا میں خود ضامن ہوں. اگر پچھلے جتنے بھی سال گزارے ہیں انہوں نے ایز اے CM جو کہ ابھی تک جاری ہے, بالکل بہت سارے ترقیاتی منصوبے ہوئے ہیں, کام ہوئے ہیں. اس چیز کا جیتا جاگتا ثبوت بھی آپ کو مل سکتا ہے جب بھی آپ کسی سے پوچھیں گے بلوچستان سے. سوشل میڈیا پر بھی کافی ایکٹیو ہوتے ہیں, آپ کو بہت سارے ثبوت ملیں گے. باقی دیکھا جائے تو ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ ابھی دہرائی نہ جائیں, تاکہ بلوچستان بھی دیگر صوبوں کی طرح ترقی کرے. اس پر بالکل صحیح طریقے سے گامزن ہیں سرفراز بگٹی صاحب, اور ہماری دعائیں ہیں کہ وہ ایسے ہی اسی طریقے سے مزید ترقیاتی کام کرتے رہیں بلوچستان اور بلوچستان کے قوم کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.